Assalamu alaikum, Zakir bhai. My name is Preeti and I'm working in LG company GSM Mobiles and I'm from Hyderabad. मैं आपका सीरीज देख के बहुत इम्प्रेस हुआ, मैं इस्लाम कबूल करना चाह रही. माशाअल्लाह, बहन ने मेरी सीरीज देखी है, हो सकता है पीस टीवी देखा है. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है. हम तो सिर्फ जिक्र कर सकते हैं, हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं और पैगाम पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है. हालांकि सवाल जो आपका सेशन लगता है कि शहादत का सेशन है. बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं. कोई भी दबाव डाल रहा है? नहीं. आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या. माशाअल्लाह. आप इस पे ईमान रखती है कि एक ही खुदा है? या मोहम्मद इज लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह. आप मानते हैं कि एक खुदा, उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? या. माशाअल्लाह. अब मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं इंशाअल्लाह. अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु. व रसूलुहु. मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा इलावा कोई माबूद नहीं कोई महमूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे बंदे और पैगंबर है. और पैगंबर है. माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है. मुझे उस आयत की याद आ रही है जो सूरे 110 110 इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह. क्या आप देखेंगे अल्लाह के दीन में हजारों लोग इस्लाम कबूल कर रहे. ये जो फतेह मक्का का था नज़ारा, जो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा था, उस वक्त था. और हम जो मुसलमान हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला और आखिरी पैगंबर ने जो कहा था, अल्लाह के रसूल ने कहा था बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि अगर एक भी आयत जानते हैं इस्लाम के मुताबिक, आप उसे फैलाओ. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला हजारों और लाखों लोग को हिदायत दे रहा है. और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी छोटी सी कोशिश उसकी राह में कबूल फरमाए. आमीन. माइक नंबर 1 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं. जी हाँ भाई. Very good evening, Mr. Dr. Zakir. I am Venugopal Shastri from Nanded, Maharashtra. I am first of all very much thankful to our Honorable MLA from Patri, Mr. Honorable Baba Janiji, who has brought me on this stage and given me smart blessings from a great man where world loves you a lot. First of all, I would like to request all those people who have accepted Islam right now, and I request those people to run in a smooth way, accepting the line path of Allah, and in future they should have a plan ki what difference they are facing when they were Hindu and when they were Muslim. But whatever distinct qualities they are experiencing, those things should be cultivated in the people so that the changes in society will take place. That is what I feel. My question is that our economy is growing very fast, where every individual of Indian is building up in a huge way, making their pockets with full of money. And it is born that because of huge amount in the pocket, they are going to lose their culture. And that's the reason why all Western culture is accepting in India and it is penetrating into micro areas. Now the question is that because of your spiritual speeches, because of your what I mean to say, the message given by Allah to the people, what you are passing on, that is penetrating in the deep corners of our people, and because of which in future if something goes wrong, I mean to say that human, as it is written in Quran also, ki girls of our houses, they may come outside, do some illegal things. Even some people, son may treat their parents illegal way. These things are written in the Quran. Because of your speeches, if those things will never happen on this universe, then do you mean to say that whatever written in Quran is true or false? Thank you for that. भाई ने अच्छा सवाल पूछा. सवाल के पहले ये कहा है कि जो बहन और भाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं,
آپ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دیکھیے کہ اسلام کا پالن کرے اور یہ دیکھیے کہ ہندو مذہب اور اسلام میں کیا یکسانیت تھی, کیا اختلاف تھا, اور بھائی چارہ بڑھانا چاہیے اور لوگوں کو آپ کا نیا پیغام پہنچانا چاہیے. بھائی نے سوال کیا کہ ویسٹرن کلچر ہمارے گھر میں آ رہا ہے, ہندوستان میں آ رہا ہے اور یہ پرکولیٹ کر رہا ہے, اور جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے وہ ذکر کر رہے حدیث کے بارے میں, کئی صحیح حدیث ہے اور کچھ بات قرآن میں بھی لکھی ہے کہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا نفسا نفسی کا حشر ہوگا, اور یہ لکھا ہے کس طریقے سے عورت برتاؤ کریں گے, کس طریقے سے انسان بھٹکیں گے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیغام کی وجہ سے یہ چیز جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہے یہ اس چیز کو روک رہی ہے, تو کیا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے مستقبل کے بارے میں, کیا یہ عمل میں آئے گا کہ نہیں؟ بھائی صاحب, میں تو کوشش کر رہا ہوں, میں چھوٹا انسان ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, نہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں. جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا بلغوا انی ولو آیا, تو میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے پیغام اور اسلام کے پیغام کو پھیلاؤں. جو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں میں اس کو پھیلا رہا ہوں, اور یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوں. جو ٹیکنالوجی جو ہے میڈیا, اس کے بارے میں کل ذکر کروں گا. نقصانات بھی فائدے بھی ہے, ہمیں نقصانات کو فائدے میں بدلنا چاہیے. کل اس کا ٹاپک ہے میڈیا ان اسلام وار آف پیس, میڈیا اور اسلام جنگ امن. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس میڈیا کے ذریعے اکثر حرام کام ہو رہا ہے اس کو حلال میں تبدیل کروں. یہ ناچیز کی کوشش ہے, الحمدللہ تھوڑی بہت کوشش ہے, اس سے آپ دیکھتے کہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہا ہے. لیکن جو کچھ قرآن میں لکھا ہے, جو کچھ حدیث میں لکھا ہے صحیح حدیث میں, وہ 100% انشاءاللہ ضرور ہوگا. انشاءاللہ کتنی بھی ہم کوشش کریں. لیکن یہ کہنا قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے سورہ سبا میں, سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, کہ ہم نے بھیجا ایک عالمی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں کو بشارت دے, سیدھا راہ دکھائے اور برائی سے روکے. اکثر لوگ اسے نہیں مانتے. قرآن میں لکھا ہے اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. میں کتنا بھی دعویٰ کروں, کتنی بھی تقریر کروں, پھر بھی لوگ اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مانیں گے آیت کے مطابق. آخرت کی جو حدیث آتی ہے, آخرت کے پہلے پھر مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے, وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک آخرت نہیں نزدیک آئیں گی, جب تک قیامت نزدیک نہیں آئیں گی, اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے. لیکن جو بھی کچھ لکھا ہے کس طریقے سے یہ کائنات ختم ہوں گی, قرآن میں لکھا ہے کہ سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو دریا ہیں, یہ سمندر ہے, یہ کھل اٹھے گا. یہ سب جو نظارے قرآن جس کا ذکر کرتا ہے, صحیح حدیث جس کا ذکر کرتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کئی ماڈل ہے. ایک ماڈل جو ایگزیبیشن میں ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں اکثر لوگ اس دنیا میں مسلمان ہوں گے. جس طریقے سے پانی پہ جھاگ ہے, فرات بڑی تعداد میں, لیکن یہ مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں. یہ نام کے مسلمان ہوں گے, مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے. جس طریقے سے پانی میں جھاگ ہے, اسی لیے ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلمان بنا جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے والا. صرف نام کا مسلمان نہیں, نام کے مسلمان سے محمد, ذاکر, عبداللہ, سلطان سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. مسلمان اصل میں وہ ہے جو اپنی ساری خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل میں لاتا ہے, اسے کہتے اصل مسلمان. تو ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلم بنا جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرے, اللہ کے رسول کے پیغامات پہ عمل کرے. اسی لیے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے وہ 100% انشاءاللہ صحیح ہوگا. ہم ہمارا کام کر رہے جو اللہ نے مسلمان سے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ آپ لوگ
دوسرے لوگوں پہ شہادت دو. جس طریقے سے اللہ کے رسول ہم مسلمان پہ شہادت دیں گے, اس طریقے سے جو لوگ تک کہ اسلام کا پیغام نہیں پہنچا, ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. یا حبیب القلوب. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہو تو سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں اشوک یادو, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں سر. ماشاء اللہ, اللہ گواہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میں ان کو پہلے کبھی نہ دیکھا نہ ملا. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نے مجھے ٹی وی پہ دیکھے یا میرے کیسٹ دیکھے, لیکن کوئی شخص اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو میں اسے روک نہیں سکتا ہوں, نہ یہ دیش روک سکتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, کہ آپ پہ کسی نے زبردستی کی اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کسی نے کوئی فورس کیا؟ جی نہیں. اینی فورس مالی یا طاقت کا؟ کچھ نہیں. آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے؟ جی ہاں. آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ ضرور. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں, اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. اور یہ جو نو مسلم ہیں میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس ناچیز کے لیے بھی دعا کیجیے. آپ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی لیے میں آپ سے فرماتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرنا انشاءاللہ. جی شکریہ. مائک نمبر 3 کے اندر خاتون میں کوئی نان مسلم ہو تو سوال کیجیے. یس السلام علیکم. میں اقرا انگلش اسکول دھاپوڑی پونے سے ہوں. وہ ایک اسلامک اسکول ہے. میں وہاں 7 سال سے پڑھا رہی ہوں ایز اے ٹیچر. اینڈ سب مسلمان بچے پلس اس میں کرسچینٹی ہے, ہندو ہے, سب ٹائپ کے بچے وہاں پڑھ رہے. اس میں ایک خاص بات مسلمان لوگوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگ میں اتنی تو انسانیت ہے کہ انہوں نے کبھی بھید بھاؤ نہیں کیے. آج وہ سلم ایریا ہے, لیکن وہ سلم ایریا ہوتے ہوئے بھی کچھ ممبرز سب مسلمان ہیں, لیکن وہ لوگ جتنا آدر بھاؤ سے سمان دونوں لوگوں کو دے رہے ہیں, اس کے لیے میں وہ تعریف کرنا چاہتی ہوں. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن سر آپ کے لیے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے اتنے فالوورز ہیں, آج وہ دکھ کر آ رہا ہے جو فالوورز ہے, تو آپ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیس ٹی وی چینل سے آپ کے باتیں ہمارے تک پہنچ رہی ہے, تو آپ پلیز ہمارے لیے صحیح نیوز چینل کا بندوبست کریے. وہ بھی پلیز سر 1 منٹ, آئی وانٹ 1 منٹ مور. بہت دن سے لائن لگا کر بہت سوال تھے, لیکن آئی ایم ڈوئنگ ویری شارٹ. اور ایک بات ہے کہ آج جو افواہ ہے, ایک مسلمان بم وسفوٹ میں پکڑا گیا. آج میں مسلمان لوگوں میں کھڑے ہو کر ان کی تعریف نہیں کرنا چاہ رہی. فیکٹ اینڈ فرینک اسپیکنگ کہ میرا یہ کہنا ہے, 2 دن کے بعد نیوز میں یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی اور تھا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے, آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے تک صحیح نیوز پہنچانے کی کوشش کریے کہ آپ کے چاہنے والے کافی ہیں. میں پونا میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ چکی ہوں, آپ کے بہت فالوورز ہیں. میں 7 ایئرز سے اقرا انگلش اسکول میں پڑھا رہی ہوں.
بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن الحمدللہ سب دور ہو گئی. آج میں سب دعا جانتی ہوں. آئی ایم فرام اے برہمن فیملی but I don't want to take a time, so I thank Ikra English School, Dhapudi, Pune, جو وہ غریب لوگ آج اتنا کام کر رہے وہ مجھے ان کو تھینکس کہنا چاہتی ہوں. بس اوکے, تھینک یو ویری مچ. بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے. سوال کے پہلے یہ کہا کہ وہ ایک اسلامک اقرا اسکول میں پڑھاتی ہے, ٹیچر ہے داپولی پونا میں, اور وہاں کے مسلمان بچے, ہندو بچے, کرسچن بچے ہیں, لیکن مسلمان بچے آپس میں بھید بھاؤ نہیں کرتے, جات پات میں نہیں مانتے. بالکل اچھی بات ہے, الحمدللہ. بہن کا سوال ہے کہ میرے ماننے والے بہت ہیں, یہ میں نہیں جانتا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے. جیسا میں نے کہا کہ میں ناچیز ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کا پیغام پھیلاؤں, اور اسلام کے پیغام کی وجہ سے ماشاءاللہ کئی لوگ ماشاءاللہ اس پیغام کو سنتے ہیں. لیکن جب بھی جس کے بھی فالوورز بڑھتے ہیں اس کے دشمن بھی بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مانا ہوا شخص, سب سے بہترین انسان اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی شک نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی شخص کے خلاف لکھی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. بہن کا سوال ہے کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتی ہے, پیس ٹی وی سے خوش ہے, پیس ٹی وی سے اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے. وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا چینل شروع کروں میں جو صحیح نیوز انسانوں تک پہنچائے. آپ گویا کہ میرے دل میں جھانک کے میرے دل کی بات کہہ رہی ہے. سر ایک کوشچن لاسٹ, ایک سر ایک منٹ, جسٹ اے منٹ. آج ساری دنیا کی ارتھ ویوستھا برباد ہو رہی ہے. سامیا وادی روس کی ارتھ ویوستھا لگ بھگ سماپت ہو گئی ہے. پونجی وادی ارتھ ویوستھا ختم ہونے کے کگار پر ہے. کیا یہ صحیح سمے نہیں ہے کہ مسلم ارتھ ویوستھا کو لاگو کر دیا جائے؟ تھینک یو سر. ماشاءاللہ بہن کا کافی مطالعہ ہے اسلام کے بارے میں, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسلام سارے جہاں میں لاگو ہونا چاہیے. وہی میں کہتا ہوں, دس قرآن از دا کانسٹیٹیوشن. ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, یہ انسانیت کا کانسٹیٹیوشن ہے قرآن. اسی لیے اس کانفرنس کا ٹائٹل ہے پیس دا سولوشن فار ہیومینٹی. اسلام انسانیت کے لیے حل. جتنا اسلام پھیلے گا اتنی ہی انسانیت کی مشکلات دور ہوگی, اور یہ قرآن از دا کانسٹیٹیوشن. اگر یہ کانسٹیٹیوشن ساری دنیا میں لاگو ہو جائے گا, انشاءاللہ اس دنیا کے انسانیت کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک نیوز چینل ہونا چاہیے, یہ میری خواہش ہے. کئی سال پہلے ایک خواہش تھی کہ ایک اسلامک چینل شروع کروں, اور جانتا ہوں کہ اسلامک چینل شروع کرنا یہ کوئی کھانے کی بات نہیں, اٹس این ہرکیولین ٹاسک. شروع کرنے کے بعد اسلام کے مطابق, قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا تو اور مشکل کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ, اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے, آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وسائل, اس سے شروع کرو. آپ کے پاس 100 روپیہ, شروع کرو, رکو مت. جب وسائل آئیں گے تو شروع کروں گا. ہم نے شروع کیا ہمارے ادارے کے ذریعے, اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت کو قبول فرمایا. ابھی ایک پیس ٹی وی ماشاءاللہ ہے جو تقریباً 3 سال پہلے شروع ہوا, 2 سال 10 مہینے, اور اللہ کی مدد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ پیس ٹی وی ابھی ساری دنیا میں موجود ہے. 3 مہینے پہلے صرف ساؤتھ امریکہ میں موجود نہیں تھا. اللہ کی مدد سے 3 مہینے سے ساؤتھ امریکہ میں بھی موجود ہے, کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں انگریزی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. کیوں ہم کوشش کریں,
لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر دکھایا الحمدللہ. اور ہمارا ارادہ ہے کہ ایک پیس نیٹ ورک ہو اور اس پیس نیٹ ورک میں ایک چینل پیس نیوز بھی ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں ایک ایسا چینل ہو جو صحیح نیوز دے. اکثر چینل نیوز چینل دے آر گورنڈ بائی پالیٹیشینس. جو نیوز چینل کی آمدنی ہے دے بہیو لائک گروپس سپورٹنگ پولیٹیکل پارٹیز اور ڈفرینٹ ویو پوائنٹس. کوئی بھی چینل ہو آپ, ان کی جو آمدنی ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے, دے آر پریشر گروپس. اور میں جانتا ہوں, جیسے میں تقریر میں کہا تھا, اس ٹیررزم مسلم مونوپلی, کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے, پونا میں آپ نے سنا ہوگا. اور میں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ پولیٹیشنز ہے جو مین ذمہ دار ہے آتنکواد کے. اور ایک نیوز چینل قائم کرنا وداؤٹ پولیٹیکل سپورٹ, میں نہیں جانتا کوئی نیوز چینل آج ہے جو پولیٹیکل سپورٹ کے بنا چل رہا ہے. نیوز چینل قائم کرنا بہت مشکل ہے. نیوز چینل قائم کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا بہت بہت مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ بھی کام کروائے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ایک ایسا چینل ہو جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, غیر مسلمانوں کے لیے بھی ایک صاف ستھرا نیوز چینل ہو جو حق کی بات فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 ورس نمبر 81 میں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہونے والا ہے, کیونکہ باطل فی نفس ختم ہونے والا ہے. ہوپ دان سے کوشچن سے ایک سے بھائی سوال کر سکتے ہیں. ذاکر حسین نائک صاحب, دھنیہ واد. آپ نے آج کافی اچھی باتیں بتائی. میرا نام منوہر رنپی سے ہے. میں مہاراشٹرین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور کوی ہوں. مراٹھی میں کوی بولتے ہیں, اردو میں شاعر بولتے ہیں آپ لوگ, اور مراٹھی میں غزلیں لکھتا ہوں. تو اس کے لیے کافی اردو شاعروں کی دیوانوں کا ابھیاس مجھے کرنا پڑا. آپ نے خدا کے تصور کے بارے میں آج لیکچر دیا ہے. الگ الگ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہوتا ہے. تو آپ کے مسلم کمیونٹی میں کافی شاعر ہے جن کا رتبہ بہت بڑا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں صوفیزم کو ماننے والے کئی شاعر ہیں, جیسے امیر خسرو ہے, غالب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہی تو ہے جہاں میں صنم, پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے. اس طریقے سے خدا کا تصور کرنے والوں کو کیا آپ اسلام قبول کرنے والے مانتے ہیں کیا, مسلمان مانتے ہیں کیا, یہ مجھے بتائیے ذرا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کوی ہے, شاعر ہے, منور بھائی صاحب بھی ماشاءاللہ شاعر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعر جب خدا کا تصور بیان کرتا ہے اپنی کویتا میں یا اپنے شاعری میں, تو کیا آپ مانتے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جو بھی کوی, جو بھی شاعر خدا کا تصور بیان کرتا ہے اپنے شاعری میں یا اپنی کویتا میں, اگر وہ قرآن کے مطابق ہے, اللہ کے رسول کے مطابق ہے, تو وہ صحیح کوی ہے, صحیح کویتا ہے, صحیح شعر ہے. لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے تو غلط ہے. اسی لیے میں نے میری تقریر میں کہا کہ ایک توحید ہے, توحید الاسماء والصفات. اگر وہ توحید الاسماء والصفات, توحید الربوبیہ, توحید العبادہ کے خلاف نہیں ہے تو بالکل صحیح ہے. لیکن کئی بار شاعر بہک جاتے ہیں اور خدا کا تصور کرتے کرتے بہک جاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. لیکن اگر وہ قرآن کے مطابق ہے, صحیح حدیث کے مطابق ہے, تو بالکل صحیح ہے. اور جتنے بھی شاعر, میں تو شاعر نہیں ہوں, نہ میں اردو دان ہوں, نہ فارسی جانتا ہوں, لیکن جتنے بھی شاعر ہیں, سب سے بہترین شاعر جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا اور اسلام کا پیغام بیان کیا ہے, وہ ہے علامہ اقبال. اسی لیے کل ایک نشست تھی, شکوہ جواب شکوہ, جو علامہ اقبال کا تھا. ماشاءاللہ اس نے شکوہ کیا اللہ سے, جس طریقے سے انسان شکوہ کرتا ہے. کافی لوگ نے فتویٰ لگایا کہ وہ کافر ہے. بعد میں ان نے جواب دیا, شکوہ کا جواب دیا. جواب اتنا بہترین تھا ماشاءاللہ
کہ اللہ نے ان کے کلام میں تاثیر دی ماشاءاللہ، لیکن جو بھی کوی، جو بھی شاعر کوئی بھی شاعری کرتا ہے، کویتا لکھتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے، وہ صحیح ہے. اگر اس کے خلاف ہے، چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، تو وہ غلط ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. Yeah, I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112, and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Qul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2 verse 136, it says any one of ahadin. Surah chapter 2 verse 285, it says any one of ahadin, any one of his messengers. Any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is, Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. پیٹر بھائی نے ماشاءاللہ اچھا سوال پوچھا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، بھلے آپ قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھیے، میں بہت خوش ہوں. آپ قرآن پڑھیں گے تو ہی پتہ لگے گا قرآن کتنی پاک کتاب ہے. بھائی صاحب کا سوال تھا جو سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 جو میں نے بیان کیا، لٹمس ٹیسٹ فار تھیولوجی، اس کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. یہ کہتے ہیں احد کی معنی ایک نہیں ہے، احد کی معنی ہے ون آف دیم. ایک نہیں ہے، ون آف دیم ہے. اٹ از ناٹ ون، اٹ از ون آف دیم. اور وہ حوالہ دیا سورہ بقرہ کے سورہ نمبر 2 اور کئی حوالہ دیتے ٹائم پہ یہ کہا، جب آپ سورہ بقرہ کی آیت بیان کر رہے تھے اس میں لکھا تھا احدم. احدم از ون آف، احد از اونلی ون. تو آپ خود بھلے آپ عربی نہیں جانتے، قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 قل هو اللہ احد، وہاں ہے احدم. تو گاڈ از ون. وین یو ایڈ احدم اٹ از ون آف. تو احدم مینس ون آف، احد مینس ون. تو آپ خود جانتے ہیں کہ دونوں الفاظ، دا فرسٹ سورہ اخلاص چیپٹر 112 ورس نمبر 1 says قل هو اللہ احد. say there is Allah one and only، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. احد میں از ون آف. تو دونوں لفظ میں ایڈیشن ہے، سورہ بقرہ میں ایڈیشن ہے، اسی لیے اس کے معنی ہے ون آف دیم. احد مینس اونلی ون اینڈ نتھنگ ایلس. احد مینس ون آف دیم. تو آپ بھلے عربی نہیں جانتے، یہ جان سکتے ہیں کہ دونوں الفاظ ہو بہو وہی نہیں ہیں. دا فرسٹ پارٹ احد مینس ون and that means only one God. Hope that answers the question. مائک نمبر 3 میں کوئی خاتون ہو سوال کیجیے. گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم. میرا نام ارشیا انصاری ہے. پہلے میرا نام پریتی سیٹھی تھا. آئی یوز ٹو بلونگ ٹو اے پنجابی فیملی. میں آج کی ڈیٹ میں دعویٰ کر پاتی ہوں اپنے فرینڈ سے، کلیگ سے، آئی ایم اے اسپورٹس ٹیچر، بٹ وین اٹ کمس ٹو گاڈیز ویشنو دیوی اور شیر والی ماتا، I get really no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. بہن کا سوال اگر میں صحیح سمجھاؤں، آپ نے کہا کہ آپ دعویٰ کرتے اسلام قبول کر چکے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
آپ کا سوال ہے کہ ویشنو دیوی کے ماننے والوں سے کیسا دعویٰ کروں؟ آپ ہاں کا جی، سوال کیا ان ہے؟ کے ماننے والوں. ماننے والوں، کیونکہ آپ نے کہا کہ ویشنو دیوی سے کیسا آپ دعویٰ کریں. ویشنو دیوی ملیں گے تو دعویٰ کر سکیں گے، نہیں ملیں گے تو کیسا کریں گے؟ جس طریقے سے میں نے آج میری تقریر میں میرا ایک حصہ تھا خدا کا تصور ہندو مذہب میں، اس مذہب میں آپ بولیے کہ آپ جب وید پڑھتے ہیں، وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتیماستی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. تو جو ویشنو دیوی جو گاڈس ہے اس کی مورتی ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو ان کو ملتا ہے دوسری کتابوں جو ہندو مذہب کے نیچے کی کتابوں میں ہیں. لیکن جب بھی کوئی ہندو مذہب کی کتاب میں ٹکراؤ ہوتا ہے وید کی بات اور اونچی ہوتی ہے، یہ سب سے اونچی کتاب ہے. تو وید سے جب دیکھیں گے وید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ایشور کی پرتیما ہے. ہندو مذہب میں 2 قسم کی کتاب ہے، ایک ہے شروتی، دوسری ہے اسمرتی. شروتی مطلب وہ کتاب جو ایشور کی طرف سے آئی ہوئی، اسمرتی مطلب وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے. تو انسانوں کی کتاب میں ملاوٹ ہو چکی ہے اور اس میں کئی چیزیں ہیں جو شروتی کے خلاف ہے. تو آپ جب مطالعہ کریں گے ان سے یہ کہیے کہ یہ شروتی میں نہیں لکھا ہے. شروتی مطلب وید اور اپنشد. جب آپ حوالہ دیں گے جس طریقے سے میں تقریر میں دیا ہوں اس طریقے سے انشاءاللہ آپ اپنے دوستوں کو یہ دعوت دے سکیں گے کہ ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں. ہوپ دان سچ کوشچن. کوئی پرتیما نہیں ہے، وہاں پتھر ہے. اگر ویشنو دیوی مندر جائیں گے وہاں کوئی پرتیما نہیں ہے، وہاں پتھر ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے. پرتیما جب میں کہتا ہوں عکس، چاہے پتھر بھی وہ پرتیما میں آ جاتا ہے. پتھر کو پوجنا حرام ہے. جس طریقے سے میں نے کہا یجروید میں چیپٹر نمبر 40 منتر نمبر 9 میں اندھاتم بھوشنتی یا سموتی مپاستے، اندھکار میں وہ لوگ جا رہے ہیں جو لوگ قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے، چاہے وہ ہوا ہو، آگ ہو، پانی ہو. اور وہ لوگ اور گھور اندھکار میں جا رہے ہیں جو بنائی ہوئی چیزیں، چاہے ٹیبل ہو، چیئر ہو، مورتی ہو یا پتھر کو تراشتے ہیں. یہ سب کی عبادت کرنا یجروید ادھیائے نمبر 40 منتر نمبر 9 کے حساب سے حرام ہے. تو پتھر کی پوجا کرنا بھی حرام ہے. اسلام مذہب میں حرام ہے، ہندو مذہب میں بھی حرام ہے. چاہے آپ اس کو تراشو یا مت تراشو، عبادت صرف کرنا چاہیے خدا کی، اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں، اور آپ اس خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں. اپنی آنکھوں سے اس خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتے. لکھا ہے بائبل میں، قرآن میں بھی، ہندو اسکرپچر میں، اگر آپ خدا کی برابری کوئی بھی چیز سے کر سکے اس دنیا میں، چاہے وہ آسمان کی چیز ہو یا اس دھرتی کی چیز ہو، تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. ہوپ دان سے کوشچن. يا حبيب القلوب. نمبر 1 سے اگر کوئی بھائی ہو سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. نمسکار جاکر صاحب، میں ایک ہندو ہوں اور ٹیچر بھی. میں مراٹھی انواد کا قرآن پڑھ رہا ہوں. اس میں لکھا ہے ایک پروش انیک स्त्रियों کے ساتھ شادی کر سکتے. اور دوسرا میرا سوال ہے جی اور تیسرا میرا پرشن ہے. پہلا پرشن کیا ہے؟ پہلا پرشن میرا ایسا ہے، نیچرلی ایک پروش ایک ہی स्त्री کو نیائے دے سکتا ہے، لیکن قرآن میں لکھا ہے ایک پروش ایک سے زیادہ स्त्रियों کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. ہاں स्त्री. ہاں میں سننے میں نا میں جی ہاں. تو آپ کا سوال ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے انسان. کر سکتے. تو آپ اس کا جواب چاہتے ہیں؟ اور ایک سوال، کافی لائن لگی ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کچھ چند منٹ باقی ہے. اس سوال کا جواب بھی بہت زیادہ ہے. آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا. بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک پروش ایک آدمی ایک ہی عورت سے شادی کرتا ہے، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ سے کر سکتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے، قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے
کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرو. آپ دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے تو اکثر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کتنی بھی عورتوں سے شادی کر سکتے. جب آپ پڑھتے رامائن، آپ کی ہندو مذہب کی کتاب رامائن میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ بہت سے. دشرتھ کی کتنی بیویاں تھی؟ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے نا، ان کے تھے. ٹھیک نہیں کیا پوچھتا ہوں، کتنی بیویاں تھی آپ سے پوچھ رہا ہوں. کتنی بیویاں تھی؟ دشرتھ کو 4 تھے. کتنی تھی؟ 4. 4 تھی. آپ 4 کہتے، چلو مان لیا میں. 3 بیویاں تھی. وہ اس میں رامائن میں انہیں لکھا ہے کہ شری رام کے والد نے گناہ کیا. لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا میرا بولنے کا. شری کرشن ٹھیک نہیں کیے. کیسے آدمی ہے؟ شری کرشن کو غلط بول رہے آپ. سنبھالو بھائی، ہندو لوگ آپ کو ماریں گے. شری کرشن غلط کر سکتے؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ آپ کے مطابق شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ ہم تو شری کرشن کو تو گاڈ مانتے ہیں. گاڈ مانتے، بالکل صحیح. تو گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اچھا، آپ کے شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ بہت سے. کتنی؟ بہت سے مطلب کتنی؟ 16,000 کہے. 16,000 نے 16,108 تھے. ایگزیکٹ بولیے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شری کرشن کی 16,108 بیویاں تھی. تو شری کرشن کے 16,108 رہتی. تو مسلمان کی 4 کیوں نہیں رہ سکتی ہے؟ آپ جب بائبل پڑھیں گے بائبل میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھی. بائبل پڑھیں گے بائبل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھی. جو آپ دیگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے، ہندو مذہب، یہود مذہب، عیسائی مذہب میں آپ کتنی بھی بیویاں رکھ سکتے. لیکن اسلام میں قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ marry women of your choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. آپ اپنی من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے، 2، 3 یا 4. لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو. تو یہ جملہ صرف ایک سے شادی کرنا یہ صرف قرآن میں لکھا ہے. ہندو مذہب کے حساب سے، عیسائی مذہب کے حساب سے، یہود مذہب کے حساب سے آپ کتنی بھی شادی کر سکتے. 5، 10، 1000، 16,000 کوئی ممانعت نہیں. قرآن میں آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے 4. لیکن اگر بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک. تو یہ آج صرف قرآن میں. ابھی دیکھیں گے کیوں اسلام میں ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. عام طور پہ لڑکی اور لڑکا، میل اینڈ فیمیل آر بورن ان ایکول پروپورشن. ہاں، لیکن آپ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے، پیڈیاٹریشن، وہ کہیں گا کہ the female child is the stronger sex. جو فیمیل لڑکی ہے، جو بچی ہے، وہ لڑکے سے زیادہ طاقتور ہے میڈیکلی. طاقتور مطلب میڈیکل جرمز کو فائٹ کرنے کے لیے، بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے. a female child can fight the germs and diseases much better. so pediatric age itself میں لڑکے کی موت لڑکی سے زیادہ ہے. جب زندگی آگے بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں، شراب کی وجہ سے، ڈرگ کی وجہ سے، بیکاز آف ایکسیڈنٹ، بیکاز آف وار. اکثر مرد لوگ زیادہ مر رہے عورت سے. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا میں عورت مرد سے زیادہ ہے. صرف نیو یارک کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے میں 7.8 ملین فیمیلز، 78 لاکھ فیمیلز آر مور دین میلز. ان جرمنی الون 50 لاکھ فیمیل میل سے زیادہ ہے. یو کے میں صرف 40 لاکھ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے. رشیا میں 90 لاکھ عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کتنی لاکھوں عورتیں، کروڑوں عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. صرف چند ممالک میں، انڈیا اور دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں عورتیں مرد سے کم ہیں. کیونکہ ہندوستان میں فیمیل انفینٹیسائڈ ہے، فیمیل فیٹیسائڈ ہے. بچہ پیدا ہونے کے پہلے پتا چل جاتا لڑکی ہے تو اس کو ابارشن کرو. لڑکی پیدا ہوتی ہے تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل کے حساب سے 10 لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے 10 میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے. یہ ناجائز چیز جب ختم ہوئیں گی تو ہندوستان میں بھی لڑکیوں کی تعداد آدمیوں سے زیادہ ہوگی.
ہم جب تحقیق کرتے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کروڑوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کی بہن یا میری بہن یو ایس اے میں رہ رہی ہے اور مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, ہر آدمی نے ایک عورت سے شادی کر لی, پھر بھی 78 لاکھ 7.8 ملین فیمیل کو شوہر نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن یا میری بہن ان 7.8 ملین فیمیل میں سے جن کو شوہر نہیں ملا, ان کے لیے صرف 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی بیوی موجود ہے, یا وہ بازار کی عورت بن جائے, بازار کی زینت بن جائے. آپ کہیں گے ذاکر بازار کی زینت اتنا واحد لفظ, یہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ہے, پبلک پراپرٹی, اس سے اچھا ورڈ میں استعمال ہی نہیں کر سکتا ہوں. اور کوئی بھی ماڈسٹ لڑکی عورت یہ کہیں گی کہ جب دونوں کے بیچ میں چوائس ہے, میں پسند کروں گی ایک آدمی کی بیوی بنوں جس کی بیوی موجود ہے بنسبت بازار کی زینت بنوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے میں ایک آدمی 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. کتنے؟ 8. کوئی کرتا ہے 2, کوئی کرتا ہے 4, کوئی نہیں کرتا ہے, کوئی 20. ایوریج اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے, شادی کرنے کے بعد نہیں لکھا ہے کتنی. یہ یو ایس اے یہ نہیں تسلیم کرتا کہ 2 بیوی. کیوں؟ اسلام میں جب ایک عورت ایک آدمی کی بیوی بنتی ہے جس کی بیوی ہے, دوسری بیوی بننے کے باوجود اس عورت کو عزت ملتی ہے, اس کی آبرو رہتی ہے, اس کو سارے اپنے حقوق ملتے ہیں. جب بازاری عورت کو, بازار کی زینت کی عورت کو اپنے حقوق نہیں ملتے, اس کی عزت نہیں رہتی, اس کی آبرو نہیں رہتی. اسی لیے اسلام میں کچھ آدمیوں کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے تاکہ عورتوں کی عزت اس دنیا میں برقرار رہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے صرف ہم ایک آخری سوال قبول کر سکتے. ایک آخری سوال. جی میرا نام احمد داس ہے. السلام علیکم. جی میرا نام آشیش ہے. السلام علیکم. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. سر میری ایک پرابلم تھی سر, کیا گھر والے کو کیسے, تو آپ کی اسپیچ میں نے سنا کہ گھر والے کو مطلب جو بولے اس پر عمل کرے سر. وہ اور آپ کی سی ڈی سر وہ مجھے چاہیے تھے کہ میں گھر والے کے ساتھ بیٹھ کر دیکھوں. ماشاء. آپ کا نام کیا ہے صاحب؟ جی آشیش. آشیش. اور آپ نے پہلے کیا کہا, سنا ہی نہیں دیا. سب سے پہلے کیا کہا آپ نے؟ سر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی تقریر سنیے اور چاہتے ہیں کہ سی ڈی ملے. جی. اور اس کے علاوہ اور کچھ کہا آپ نے؟ میں سنا ہی نہیں دیا. سر میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. بھائی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پہ کسی نے زبردستی کی؟ جی نہیں. آپ پہ کسی نے زور ڈالا؟ نہیں. جی نہیں. آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی. جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. اب میں عربی میں کہوں گا, آپ دہرائیے. جی. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ آپ مسلمان ہو چکے. اور انشاءاللہ میں والنٹیئر سے کہوں گا کہ آپ کو میری پورے ڈی وی ڈی کا ایک سیٹ, جو مین ڈی وی ڈی کا سیٹ ہے, آپ کو گفٹ کرے آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے اور اس دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر دے. ایک آخری سوال بہنوں کی طرف سے اور پھر ہم سیشن کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. بہنوں میں کوئی اگر نان مسلم بہن ہو تو ان کو موقع دیا جائے. خاتون میں کوئی بہن ہو, کوئی نان مسلم بہن ہو تو کر سکتے ہیں سوال. My name is Shweta. I'm a non-Muslim. I've done my BSc. My question is related to shirk. If a revered sister is pressurized by a non-Muslim family to first have a Hindu ritual ceremony for her marriage and then the nikah, is it permissible or will it be considered as a shirk? بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک نو مسلم, اگر اس کے فیملی پریشر کرتی ہے
کہ شادی کے وقت پہلے ہندو ریچولس کے حساب سے شادی ہو اور پھر نکاح ہو تو کیا یہ اجازت ہے؟ اکثر غیر اسلامک شادیاں جتنے ہیں، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے شادی ہے، اس کے اندر شرکیانہ کلمات ہوتے ہیں، اس میں شرک ہوتا ہے، تو یہ کرنا بالکل غلط ہے. اور ایون اس کے علاوہ آپ اگر کورٹ میرج کرتی ہے، جسے کہتے ہیں کورٹ میرج، جب آپ کورٹ میرج کرتی ہے تو اب یہ قبول کرتی ہے کہ ہم میں اگر اختلاف ہوں گا تو یہ کورٹ کا قانون مجھ پہ لاگو ہوگا، وہ بھی شرک ہے، کیونکہ ہمارا مسلمان کا قانون ہے قرآن. اگر نکاح کرنے کے علاوہ کوئی سول میرج کورٹ میں کرتا ہے، میرے مطابق وہ بھی شرک ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے اور یہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. جب ہم کورٹ میرج کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کورٹ کے رولز ہم پہ لاگو ہوں گے، وہ بھی شرک ہے. تو نکاح صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے. اگر کوئی دیگر مذاہب کے جو ریچولز ہے جس میں شرکیانہ کلمات ہے، یا کوئی ڈفرینٹ کنٹری ہے جو کہتی ہے کہ یہ قانون سب سے آخر ہے، اس کا مطلب قرآن کے اوپر ہے، تو یہ بھی شرک ہے، یہ کرنا غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب.